नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों, मैं पहले एक चीज़ की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊँ, गोया कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपसे एक फ़ेवर मांगूँगा जो हमारे लिए, हम सब अहबाब के लिए जो ना फ़ायदेमंद होगा। फ़ेवर ये है कि हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से मोहम्मदी लाइब्रेरी के नाम से एक चैनल यूट्यूब पर बनाया और उसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हवाले से जितने एतराज़ात किए जाते हैं उनके इल्मी और मुदल्लल अंदाज के अंदर जो ना जवाबात दिए हैं। उसमें काफ़ी तफसीलात जो ना मौजूद हैं। तो आपके ज़्यादातर जो सवालात हैं ना वो उस पर वो वीडियोज़ वहाँ मौजूद हैं। तो मैं बाज़ का इशारा दूंगा ताकि हमारे पास वक्त बचेगा और हम मज़ीद अगर सवालात करना चाहते होंगे तो हम ज़ुबानी भी कर सकते होंगे या मज़ीद लिख सकते होंगे। जवाबात के दौरान किसी चीज़, कोई बात आपको नहीं समझ में आती, आप उसे भी लिख लें, आप उसे भी पूछ सकते होंगे। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वक्त का जो ना फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ ले कर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हमारे भाई ने किया कि मुशाजरात सहाबा पर अहले सुन्नत का मनहज ये बयान किया जाता है कि सुकूत इख्तियार करना चाहिए, तो फिर मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन अहले सुन्नत ने इस पर क्यों लिखा? देखिए मेरे भाई, अहले सुन्नत जब मुतलकन कहा जाता है तो उनके उलमा व अवाम दोनों आते हैं, लेकिन जब यूँ कहा जाए कि मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन अहले सुन्नत, तो ये तो हम खुद ख़ास कर रहे हैं मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन को, जो कि ख़ास लोग हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझे, हम में से हर भाई मुशाजरात सहाबा के बारे में पढ़ना तो दरकिनार, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की मार्फत पे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की तारीख़ पे जो बुनियादी कुतुब हैं उन तक के नाम तक से भी वाकिफ़ नहीं होता है। इससे कोई मजाल इनकार करेगा? अब जाहिर है कि इस सूरत के अंदर अगर एक आम सा तालिब इल्म जो कि आम माखज़ की किताबों से वाकिफ़ नहीं है और वो किसी भी यानी कि मुसन्निफ़ की कोई 100, 200, 300 सफ़े की उर्दू में लिखी हुई कोई किताब जिसमें उसकी तहकीक या उसका अपना नुक्ता नज़र हो, वो उसको बयान कर रहा हो और ये आदमी उसके उस नुक्ता नज़र पर एतमाद करते हुए आँख बंद करके तस्लीम कर ले, अमल कर ले और वही बात बयान करना शुरू हो जाए, तो लाजमी सी बात है कि उसका सही इसका सही होगा और उसका गलत कहना इसका गलत कहना होगा। यूँ सहाबा के मामले में, ताबईन के मामले में, तबा ताबईन के मामले में, असलाफ उम्मत के मामले में अगर जिसको आप पढ़ रहे थे उसे गलती लगी होगी, वही गलती आपसे भी होगी और बार बार होगी। उससे गलती हुई थी इल्म व तहकीक की बुनियाद पे, अगरचे उसने जानबूझ के ना की हो तो, लेकिन आपसे गलती होगी तकलीद की बुनियाद पे जो आपके लिए गुनाह का बायस होगी। आप ये कहकर नहीं बच सकते होंगे कि जी मैंने इसके ऊपर भरोसा किया, पढ़ा और यूं मैंने असलाफ उम्मत पर इल्ज़ाम तराजी की, उनके बारे में वो बातें मैंने कही जो उनकी ज़बात में साबित नहीं थी। तो यही वजह है कि फिर चूंकि तहकीक का एक उसलूब होता है, कुछ माखज़ात होते हैं, मुहद्दिसीन ने आम अवाम जो कि इसकी तरफ नहीं जाते तो उसके लिए कहा कि भाई खामोश रहें, कि जो सहाबा का मकाम व मर्तबा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप खामोश रहें। गो अगर आप उसके माखज़ व दलाइल से वाकिफ़ यानी हैं तो आप उसके ऊपर बात करें। अगर आपका मौक़िफ़ सायब होगा, असानीद सहीह के मुताबिक होगा, सहाबा की वो मजमूई सूरत के मुताबिक होगा जो कुरान और हदीस ने बयान किया है, तो काबिल कबूल होगा। और अगर उस मजमूई सूरत के मुताबिक नहीं होगा तो वो काबिल रद्द होगा। उसकी दलील हमें कुरान से मिलती है। किसी भाई के ज़हन में कोई ख्याल आ रहा हो ना कि भाई ये आपने कौन सी बात की, कुरान और हदीस से तो वो बात ली जाएगी ना,
جو کہ دین ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار وہ دین تو نہیں ہے، نہیں، یہ بنیادی ہماری غلطی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور وہ جو تم میں صاحب حکم ہے، پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہاں سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ آپ سب بھائی بتائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے مخاطب ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم میں اگر کسی بات میں تنازع ہو، تو اگر جب صحابہ میں تنازع ہو فی شیء، کسی بات میں، دینی ہو یا دنیاوی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے لوٹانا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس میں تحقیق کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ، اللہ کو منہ دکھانے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے آپ جب بات کرو گے کہ جب ان کا تنازعہ کو آپ تک پہنچا ہو، اس کو آپ کتاب و سنت پر لوٹانے کی اہلیت رکھتے ہیں، صواب بات کو جانتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور تمہارے اختلاف کے انجام کے لیے سیدھا رستہ ہے۔ تو ہماری کوشش، یعنی ہمارے اسلاف کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ عام عوام جو اگر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، ان دلائل کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، صحابہ کی جو مجموعی صورت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے، ان کے بارے میں آنے والے جو اخبار ہیں ان کے اسانید صحیحہ سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ عوام کو کہتے ہیں کہ چونکہ ایک صحابہ کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم اگر صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے ان کے ایمانوں کو ہمارے لیے معیار بنایا، تو اس لیے ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے، یا تو اگر آپ جانتے ہیں تو بات کریں، نہیں تو آپ خاموش ہیں۔ تو حضرات محدثین و مورخین جو ہیں وہ تو مشاجرات صحابہ پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ جب تک ہمیں اس کے بارے میں نہ پتا ہو ہم اس پہ خاموش رہنا چاہیے۔ پھر میں ایک دفعہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، میرے جواب میں کسی جگہ آپ کنفیوز ہوں آپ ضرور اسے لکھ کے رکھیں، آخر میں ہم اسے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ خالی نہ جا سکیں، باقی میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ صحابہ کرام اگر مغفور ہیں، کنفرم جنتی ہیں، تو ماعز بن مالک جن سے زنا کا جرم ہوا تو وہ تو مغفور تھے، تو پھر رجم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے تو ایک نقطہ سمجھیں، صحیح بخاری کتاب الایمان اور صحیح بخاری کتاب الحدود دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا، ہماری طرح قربانی کری، اس نے اپنے جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیے سوائے اللہ کے حق کے، پھر اس کا معاملہ یعنی اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ بھائیوں کے علم میں ہوگی، کہ مدینے کے اندر ایک عورت تھی زانیہ جس سے زنا سرزد ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ یہ حدیث پتہ آپ بھائیوں کو؟ آخر کیا ہے اس کا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے رجم کرنے کے لیے پہلا پتھر مارا تو جو خون کا چھیٹا اس کے کپڑوں سے نکل کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ لگ گیا، تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا اے بدکار عورت، مرتے مرتے میرے کپڑے ناپاک کر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ خالد اس کو کچھ مت کہنا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اگر ایک عام آدمی وہ نیکوکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے، مگر کسی وجہ سے وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، شرعی حکومت موجود ہے، وہ گناہ کا کام ایسا ہے جو اس کی انفرادی حیثیت تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک اجتماعی جرم کی حیثیت رکھتا ہے، اس پہ حد جاری ہو جائے گی، تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اب وہ جنتی ہے۔ کنفرم کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، کنفرم اللہ کرتا ہے، کنفرم ہم نہیں کرتے، یہ تو بس ایک لوگوں کی زبان پہ چڑھ آیا ہے یہ لفظ، تو یہ یعنی کہنا شروع ہو گئے لوگ، ورنہ کنفرم کا لفظ نا ہم استعمال وہ اللہ کرے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اب ذرا یہ سمجھیں کہ ایک تو جب اس پہ حد جاری ہو گئی تب تو ویسے ہی اس کا معاملہ ختم، اب وہ گناہ اس کے اوپر گننا بھی بے وقوفی ہوگا، بشرطے کہ یہی تقوی کی نیت سے وہ سامنے آئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ صحابہ کرام مغفور ہیں، بھائی میرے صحابہ کرام مغفور ہیں، اس کی دلیل سب سے پہلے سمجھیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، آپ نے تائیداً میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے، جس سے میرا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ آیا آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں میں بھی میرا حوصلہ بڑھے گا، میں مزید بات کر سکوں گا، ہاں میں بھی مزید حوصلہ بڑھے گا، میں اسے دوسرے تیسرے طریقے سے بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔
اب دیکھیے گا ذرا بات کو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ میں سے جتنے بھی بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طبقات کے بارے میں جانتے ہیں وہ میری بات کو انشاءاللہ ضرور سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں بھی جانتے ہوں گے ان کے لیے میں وضاحت کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے اسلام کے لیے پہل کی اور آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا، والمہاجرین، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے. یعنی اس کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے پہلے والے مسلمانوں کا ذکر آ گیا والسابقون الاولون میں، اور مہاجرین کے اندر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ذکر آ گیا. فرمایا والانصار، یہ یہاں آ گیا انصار کا ذکر اور ان کے زمانے میں مسلمان ہونے والوں کا ذکر. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی. اب ذہن میں خیال آتا ہے فتح مکہ تم نے اس کے ترجمے میں کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے ڈالا ہے والسابقون الاولون میں پہلے مکے والے، والمہاجرین میں ہجرت والے، والانصار میں مدینہ والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد آئے ان کے صحیح طریقے سے پیروی کی تو وہ تو وہی فتح مکہ والے نا، یا کوئی اور گنے جائیں گے؟ نہیں نا. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تاریخ تبری کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ کی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ یہ نہیں، اللہ نے سب صحابہ کے لیے یہ بات کر دی کہ ساروں سے اللہ راضی ہو گیا. تو راضی اللہ ان سے ہوتا ہے جن کی اعمال کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہ کن سے راضی ہوا؟ سابقین اولین سے، مہاجرین سے، انصار سے، اور والذین اتبعوہم، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی. اب عرض کرنے کا مطلب ہے یہ قاعدہ کلیہ تو کلیئر ہو گیا کہ صحابہ سب کیا ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس آیت کے خلاف بول رہا ہوگا. ہم بحیثیت طالب علم اس کی نیت کو بھاپتے ہوئے کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں. اب اگر اس آیت سے کسی کا استثناء ہے اور آپ اسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب صحابہ نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے عموم سے اس شخصیت یا ان افراد کا استثناء آپ ثابت کریں گے نا پہلے تو قرآن سے. تو اس لیے اس آیت کی روح سے تو یہ پتہ لگتا ہے سب سارے کون ہیں؟ مغفور ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیں دوسری بات. اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا آج سے نہیں زمانے سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے صحابہ معصومن الخطا نہیں ہے. معصومن الخطا اہل بیت بھی نہیں ہے. بھائی آپ کا تو نہیں ہے کہیں یہ عقیدہ؟ ہے کسی کا؟ نہ صحابہ معصومن الخطا ہے، نہ اہل بیت معصومن الخطا ہے، نہ 12 امام معصومن الخطا ہے. مزے کی بات ہے صحابہ کی خطائیں ڈھونڈنے والوں نے اپنے ائمہ کے لیے تو معصومن الخطا کا عقیدہ بنا رکھا ہے نا. یہ نہیں بتاؤ ایمانداری سے، وہ آپ سے تو تڑک کے کہہ دیں گے وہ کہ کیا تم صحابہ کو معصوم سمجھتے ہو، لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کے بھی بعد کے لوگوں کے لیے وہ معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. لطیفہ دیکھیں آپ. خیر چھوڑیں، صحابہ معصومن الخطا نہیں تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں محفوظ عن الخطا ہو گئے تھے. ان دو باتوں میں فرق ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ حجرات اٹھا کے پڑھیں. اللہ کہتا ہے وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے لیے برا کر دیا ہے، مکروہ کر دیا ہے ہر قسم کے کفر کو، ہر قسم کے کبیرہ گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا بھائی میرے؟ یہ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات کے اندر آیت موجود ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تربیت کی وجہ سے وہ محفوظ عن الخطا ہوئے. کیا مطلب اس کو؟ اللہ کے رسول نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ گناہوں سے ایسا انہیں کراہت ہونا شروع ہو گئی. جیسے ہمارے لیے شیطان گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، ہمیں گناہ اچھے لگتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت ایسے ماحول کے اندر ہوتی انہیں گناہ برے لگتے تھے، نفرت ہوتی تھی انہیں گناہوں سے، لیکن پھر بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے. اب اس صورت میں اگر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کر بیٹھتے ہیں تو یہ دلیل ہے نا اس بات کی کہ صحابہ معصوم عن الخطا. لیکن اب سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ دلیل اس بات کی تو ہوئی کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، مگر کیا اس بات کی دلیل ہوئی کہ صحابہ نعوذ باللہ فاسق تھے، کہ وہ بڑے بڑے جرائم ان سے سرزد ہوئے؟ کہ اس سے ہم دلیل پکڑیں گے جو چونکہ ماعز سے بھی زنا ثابت ہوا ہے لہذا دوسرے لوگوں سے کرپشن بھی ثابت ہوگی، یعنی بلیک کرپشن بھی ثابت ہوگی، ان کے پولیٹیکل کلنگز بھی ثابت ہوں گی اور دیگر معاملات بھی ان کے لیے ثابت ہوں گے. کیا اس سے ان کا ثبوت نکل آئے گا؟ یہ ہم انصاف کر رہے ہیں.
ایک آدمی کے انفرادی فعل کو پوری قوم کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے؟ یا کوئی انصاف ہے یہ؟ آپ بتائیے. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فعل سرزد ہوا، حدیث کی روشنی سے ثابت ہوا کہ جب ان کو یعنی ان پر حد جاری ہو گئی، اب کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے. رضی اللہ عنہ. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں کہ ابھی آگے تو ایک سوال میں بھائی نے لکھا ہوا بھی ہے، وہ اس طرح ہے کچھ سوال کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے سمجھا جا سکتا ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے. اب یہ سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی سے اللہ راضی ہے اور وہ جہنم میں. یہ کسی لطیفے سے کم ہوگی یہ بات؟ آپ دو میں سے کسی ایک بات کریں نا، یا تو آپ یہ کہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جس کا مطلب جہنم میں وہ جا ہی نہیں سکتا، یا آپ کا زبانی قول ہے کہ رضی اللہ عنہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اسے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ تو جنت ہی ہوگا نا، پھر وہ تو جنت میں جائے گا. تو سمجھے اس بات کو کہ ماعز بن مالک یعنی کہ ان سے وہ جو فعل سرزد ہو اس کے بعد بھی وہ انشاءاللہ جنتی ہیں، اور ان کے اپنے انفرادی فعل کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ منطبق کیا جا سکتا نہیں. پھر بھائی نے سوال کیا کہ سیدنا امیر معاویہ کی جنگ سیدنا علی سے ہوئی قصاص عثمان کے مطالبے پر، تو کیا جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے قصاص عثمان لیا؟ اس پر الزامی جواب دیا جاتا ہے لیکن تشفی بخش جواب نہیں آیا. اچھا دیکھیں، پہلی چیز اس کو سمجھے گا، یہ ہمارے بھائیوں میں ایک بڑی غلطی ہے. دیکھیں، امیر معاویہ نہیں کہنا چاہیے، سمجھے گا میری بات کو، یہ ناسبیت ہے. دیکھو سوال کرنے والے نے کیا لکھا، سیدنا امیر معاویہ کی جنگ سیدنا علی. اب وہ امیر کا لاحقہ معاویہ کے ساتھ تو لگا رہا ہے، علی کے ساتھ نہیں لگا رہا. یہ ناسبیت ہے، غیر محسوس انداز میں ہو، لاشعوری طور پہ ہو، مگر یہ ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوا ہے. ہمارے سندھ کے مشہور و معروف محدث الشیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ جو نا یعنی کہا کرتے تھے امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر حسن، امیر معاویہ. سمجھے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نے امیر کا لاحقہ معاویہ کے ساتھ لگانا ہے تو علی کے ساتھ بھی لگانا ہے اور ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بھی لگانا ہے، اور جو نہیں تو پھر جیسے ان سب کے ساتھ آپ امیر المومنین کہتے ہیں ایسے آپ معاویہ کو بھی امیر المومنین کہو گے. کچھ بات ہے. اور معذرت کے ساتھ پھر آگے کے بھی نمبر آئیں گے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اچھا جی، تو سوال یہ ہوا کہ جو قصاص عثمان کے مطالبے پر تو ان کو جب اقتدار ملا، آپ یعنی کہ تاریخ طبری وغیرہ اور دیگر کتابیں دیکھیں، مثلا جیسے معجم البلدان دیکھیں، اس میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ جیل قائم کی تھی، ایک زندان. جتنے بھی لوگ جو باغی اور خوارج میں سے جو پکڑے جاتے تھے ان کو اس جیل کے اندر بھیجا جاتا تھا. ان میں سے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے اندر ملوث تھا یا ان کا سبولت کار تھا، وہ جب اعتراف کرتا تھا اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا. یہ پتا آپ کو اس بات کا کہ جب یعنی عثمان رضی اللہ عنہ سے شہید ہوئے ہوئے، جب علی شہید ہوئے تو اس دن ہی 3 افراد پہ ایک ساتھ حملہ ہوا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بعد میں جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار پہ آیا تو ان پر کوفے کے بازار میں حملہ ہوا. تو یہ سارے حملے ان لوگوں کی طرف سے ہوئے تھے. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی پولیس ان کو پکڑتی تھی تو ان کو گرفتار کر کے اس زندان میں لے جایا جاتا تھا، اور اس زندان کے اندر جو ہے ان کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. ان سے پوچھا جاتا تھا، یہ اقرار کرتے تھے تو اس کے بعد ان کو وہیں مار دیا جاتا تھا. بات آ رہی سمجھ؟ میری اس کے اوپر پوری ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے. اچھا پھر ایک اور بات بھی سمجھیں، تھوڑا سا ایک اگر آپ میں قومی تشخص ہوگا تو آپ میری اس بات کو سمجھیں گے. قومی تشخص سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم ایک قوم ہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ ایک تصور سمجھتے ہیں؟ ہم ایک قوم ہیں، لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. تو یہ جو تشخص ہوتا ہے نا قومی، اس میں ذرا غور کیجیے گا اس بات کو. آپ کا ایک حکمران ہے، آپ کی قوم کی شناخت تو پہچان ہے یا نہیں؟ اب بھائی بتائیے ذرا، ضمیر کو اور عقل دونوں کو جگا کر اس کا جواب دیں. ابو بکر شہید ہو گئے، ابو بکر انتقال کر گئے، عمر شہید ہو گئے. عمر جیسا حکمران دوبارہ ملا آپ کو؟
پھر عثمان ملے غنیمت تھے یا نہیں؟ عمر جیسے نہیں تھے، مرکہ کم بھی نہیں تھے، سمجھے بات کو یا نہیں؟ عثمان جیسے آپ کو حکمران ملے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ یورپ تک پہنچ گیا، آپ کی حکومت کہاں پہنچ گئی؟ اندازہ کریں آپ کہ آپ اپنے صوبوں کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے میں سیاسی پارٹیوں سے بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا کیفیت یہ ہے کہ آپ کا تن تنا حکمران اپنی شورا اور اپنی آرمی کے بلبوتے کے اوپر اپنی حکومتی حدود کو بر اعظم ایشیا سے لے کے گیا افریقہ، اور افریقہ سے لے گیا کہاں؟ یورپ کے اندر، اور یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس حکمران کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اس حکمران کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ تھوڑا تصور ایک قومی ایک تشخص ذہن میں لے کے آئیں، اس تصور کے تحت اپنے اس حکمران کو امیجن کریں، کیا وہ آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بھائی بتائیے، آج تو وہ محض عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت میں وہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ اب ایسے میں آپ کے امیر کو شہید کر دیا جائے، اور شہید بھی کیا جائے بڑی بے دردی کے ساتھ، میری توجہ کیجیے گا میری بات پہ، شہید بھی کر دیا جائے بڑی بے دردی کے ساتھ، تو اس صورت میں اب آپ کیا کریں گے؟ بھائی عوام سمجھے گا، بے نظیر شہید ہوئی تھیں، بے نظیر، ان کو مار دیا گیا تھا، آپ کی پاکستان کی وزیر اعظم مار دیا گیا، ان کو کیا ہوا تھا پورے ملک میں پتہ ہے نا؟ کیوں کہ ان کے چاہنے والے تھے نا بھائی۔ اب سمجھو ذرا اس بات کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یوٹیوب لگاؤ اور کسی کا تجزیہ دیکھو، چینل لگاؤ اور اس کا تجزیہ دیکھو، یہ کریں گے؟ یا اپنے قومی تشخص کا اظہار کریں گے، نکلیں گے باہر اور مطالبہ کریں گے کس پر؟ کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ اپنے مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ اور بھائی بتائیے، آپ پر آپ کے قرآن کی روشنی میں، لیکن قانون ہاتھ میں لے کے نہیں، یہ کرے گا کون؟ یا آپ ہم نہیں کریں گے؟ کتب علیکم القصاص فی القتل، آپ کا امیر کرے گا یہ کام، آپ کی حکومت کرے گی کام۔ اب جب حکومت کرے گی یہ کام، ذرا سمجھنا بات کو، اور بھائی میرے، اور بھائی توجہ کریں، اور بھائی عقیدت کو ڈھاکے ایک طرف رکھ دیں، طالب علم میں آپ میں حقیقت ہونی چاہیے، سنیں، حقیقت پسندی ہونی چاہیے، سنیے ذرا اس بات کو۔ عثمان شہید ہو چکے ہیں، طاقت کا سر چشمہ کس کے پاس ہے؟ عثمان کے بعد عثمان امیر تو نہیں رہے، عثمان امیر نہیں رہے، یعنی وہ شہید ہو گئے، جو امیر کا مقرر کردہ گورنر یا کمانڈر ہوگا طاقت اس کی طرف لوٹے گی نا۔ کون تھا؟ کون؟ اب بھائی بتاؤ نا صحیح طرح۔ علی نہیں نا، وہ تو خلیفہ ہی نہیں بنے تھے نا۔ معاویہ تو پھر گورنر تھے، معاویہ گورنر تھے، ان کے پاس پولیس تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس کنٹرول تھا۔ انہیں کیا چاہیے؟ معاویہ کیا کریں؟ وہاں سے فوجوں کو حکم دیں، سپاہیوں کو حکم دیں، پولیس کو حکم دیں، چلو بھائی کریک ڈاؤن کرو مدینہ پہ، نہ کوئی باہر آنے پائے نہ کوئی اندر جانے پائے، گھر گھر تلاشی لو، ڈور ٹو ڈور چیک کرو، جس پہ شک اٹھاؤ ٹرکوں میں بھرو، لے کے آؤ ان کو، ہم بھی دیکھیں کس کے اندر جرت ہوئی جس نے ہمارے امیر کو شہید کیا ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ مگر معاویہ نے ایسا کیا نہیں، پوچھو کیوں؟ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جید سند کے ساتھ روایت لے کے آئے کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اختلاف کے زمانے میں گئے اور جا کر کہنے لگے، معاویہ کیا تو خود کو علی سے زیادہ خلافت کا حقدار یا اس سے افضل سمجھتا ہے؟ تو جواب میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، علی مجھ سے کئی گنا زیادہ افضل اور مجھ سے کئی زیادہ خلافت کا اہل ہے، مگر تم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں اپنے بھائی عثمان کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ گورنر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خود قانون، یعنی کہ خود اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ علی ہی زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بنائے جانے کے۔ اب جب خلیفہ، یعنی کہ جب وہ خلافت ان کی طرف پہنچ گئی ہے، بھلے وہ شورا کے ذریعے نہ بھی گئی ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، یہ تو بات بعد میں پیدا ہوگی نا کہ معاویہ نے بدلہ لیا یا نہ لیا بدلہ، اب آپ ہم لیں گے بدلہ یا نہیں، پہلے اس پہ بات کرو نا۔ کہاں ہے ہمارا قومی تشخص، کہاں ہے قومی غیرت؟
کہ ہمارے ایک حکمران کو، ایک عادل حکمران کو، کہ جس کی حکومت کے اندر امن و سکون کے ساتھ ہمارا امیر غریب ایک جیسی زندگی گزارنے والا، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہونے والا، بندرگاہوں کے بندرگاہیں ہمارے پاس آ رہی، سکے پوری دنیا میں ہمارے چلنا شروع، زبان ہماری پوری دنیا میں بولی جانے لگی، مارکیٹوں پہ ہمارے قبضے ہوتے جا رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر ہمارے جو نا امیر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں بعد والے نے بدلہ لیا۔ ارے بھائی، بعد والے کی بات ہے، پہلے آپ اپنے ضمیروں میں جھانکو، آپ بدلہ لیتے یا نہیں؟ جواب کیا آئے گا اندر سے؟ بس یہی اس وقت ہوا تھا۔ اس جذباتی عوام کو پہلے ادھر علی رضی اللہ عنہ کنٹرول کر رہے تھے اور ادھر معاویہ، ورنہ چاہتے تو معاویہ یہ بھی کر سکتے تھے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، کہ معاویہ خود اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لے کر آتے پوری پولیس کو اور پورے مدینے پر کریک ڈاؤن کرتے اور جو سامنے آتا اس کو مار کے مار دیتے۔ جیسے کہ آپ لوگ خود ہی اس قصے کو سنتے ہو کہ جو بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بلوائیوں نے، جو شورشیوں نے، جو خارجیوں نے، جو سازشوں نے کعبۃ اللہ کو ہائیجیک کیا اور حجاج بن یوسف کو آنا پڑا تھا، اور وہ جو آپریشن ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آتا ہے ذکر؟ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ تو ایسا نہیں کیا، کر سکتے تھے نا، لیکن چونکہ وہ علی کو ہر طرح حقدار، ہر طرح سے اہل سمجھتے تھے، اس لیے آخر تک وہ کیا چاہ رہے تھے کہ کون یہ کام کرے تاکہ عوامی مقبولیت کس کو حاصل ہو؟ یہ تھی بات۔ اور میں نے جیسا بھی عرض کیا، اب پڑھے تو صحیح معجم البلدان، آپ کو باقاعدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے کالا پانی جیل کا اس کے اندر ذکر مل جائے گا، جہاں قاتلین عثمان کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا۔ پھر سوال ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن سے خلافت لی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگرچہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اگرچہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ امیر لفظ پھر دوبارہ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ یاد رکھیے گا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے، بھائی نے جیسے لکھا میں نے ویسے پڑھ دیا ہے، لیکن یہ لفظ خالصتاً ان کے لیے استعمال نہیں ہوگا، سب صحابہ کے لیے ہوگا جو خلفائے راشدین ہیں۔ اچھا جی، سیدنا حسن سے خلافت لی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو کوئی خلافت نہیں لی، کہیں بھی نہیں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے خلافت لی۔ ہاں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلافت تفویض کی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کیا نہیں؟ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جیسے میں کسی کو اہل سمجھتا ہوں ایک کام کا، وہ خود تو اس کے لیے آگے آیا نہیں، میں نے اس کے سارے انتظامی امور سنبھالے، انتظامی امور سنبھالنے کے بعد ساری ترتیب ورتیب بنا کے سب کچھ سارے معاملات کر کے ایک دم اس کا ہاتھ آگے بڑھایا، چلو بھائی کام کرو۔ سمجھے ہیں بات کی؟ اب چاروں ناچار اس کو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس نے کرا، یہ تھا وہ پورا معاملہ۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے، سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ صحابہ میں بات کریں کسی عقیدت میں نہیں، علمی بات کریں کسی عقیدت میں نہیں۔ اگر آپ صحابہ کی ترتیب میں بات کریں گے تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ اور معاویہ کا کم ہے؟ ہاں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کو لے کے نام لے کر فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، امت کے دو گروہوں کے درمیان، مومنین کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ حدیث ہی واضح کر دیتی ہے، یہ حدیث ہی ان کی فضیلت کو صاف کر دیتی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے اندر ایک سردار تھے، اور یہ لقب ان کو کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، پھر یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس سوال کے اندر جس بھی بھائی نے یہ تحریر کیا اس نے لکھا، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، آگے جا کر ہم یہ بھول جائیں گے۔ آگے کوئی سوال ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ہمارا اپنا کیے ہوئے سوال کو ہم بھول چکے ہوں گے شاید۔ پھر سوال یہ کہ سیدنا معاویہ نے اپنے بعد کبار صحابہ کی موجودگی میں یزید کو خلافت کیوں سونپی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومنین آپس کے معاملات مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر جو اصحاب تھے ان کو بلا کر جو نا یزید کی خلافت کے والے سے ان سے مشورہ کیا، ولی عہدی کے بارے میں مشورہ کیا۔ اگر مثال کے طور پہ یہ حضرات منع کر دیتے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فیصلے کو چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ ان تمام حضرات نے یعنی کہ اس فیصلے کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا اگر آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ بالکل بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیونکہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ حضرات کی نظر میں
ایک مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ ہم میں سے کوئی بھی بھائی کہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کرے اور مجھے جواب دے دیں۔ اور جی حکمرانی کے امور کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں بھائی جان، عادل ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو وہ ہیں چیزیں جن سے ہم گزر رہے ہیں تو اس لیے ان کا نام لے رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو کچھ اور، جیسے کہ سب سے پہلے وہ فوجی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فوجی نہیں ہوا تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا کوئی مطلب نہیں بچے گا۔ میں کسی شخص واحد پہ نکیر نہیں کر رہا، قوم کے مزاج پہ انگلی اٹھا رہا ہوں۔ آپ ایبسولوٹلی ناٹ کار کے پیچھے تو لکھوا سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر آنے والی فوج کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں۔ یہ آپ جب بول سکتے ہیں جب آپ خود فوجی ہوں، لڑ کے مقابلہ کر کے آپ انہیں ایبسولوٹلی ناٹ ثابت کر سکتے ہیں، بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن ویسے آپ چاہے اپنی کار کے پیچھے لکھوا لو، لے اپنے گھر پہ لکھوا لو، لے اپنی پیشانی پہ لکھوا لو، اس سے انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ آپ کو فلسطین میں بھی ماریں گے، وہ آپ کو افغانستان میں بھی ماریں گے، وہ آپ کو عراق میں بھی ماریں گے، وہ برما میں بھی ماریں گے، وہ دنیا میں جہاں دل کرے گا آپ کو ماریں گے۔ لکھواتے رہو جتنے تمہیں تقریریں دنیا میں، اقوام متحدہ میں، فلانے میں، اس میں جس میں تمہیں تقریریں کرنی ہے کرتے رہو، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنی زبردست تقریریں کی ہیں۔ میدانوں میں بات کرو، میدانوں میں تم کیا ہو، میدانوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اس سے بات کرو۔ اب آپ کو بتائیے حکمران کون سا چاہیے؟ آپ کو حکمران وہ چاہیے جو میدانوں میں ان کا سامنا کر سکتا ہو سب سے پہلے، کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کی سرحدیں محفوظ، جب دشمن کا خطرہ ختم ہوا، تبھی تو بحث ہوگی کہ ایک عادل حاکم ہے، تبھی تو بحث ہوگی کہ یعنی اچھی طریقے سے دنیا یعنی حکومتی امور سنبھالنے والا ہے، تبھی تو بحث ہوگی کہ صحیح طریقے سے وہ علم کو سکھا پاتا ہو۔ لیکن سمجھو ذرا اس بات کو، ذرا دیکھو 2 منٹ کے لیے فلسطین کو لا کے دکھاؤ تم اس کو پر اپنے کسی حکمران کو، کیا وہ وہاں پہ کسی کو علم سکھا پائے گا؟ کیا وہ وہاں پہ امور گورنمنٹ نبھا پائے گا؟ کیا وہ عادلانہ فیصلے کر پائے گا؟ کیونکہ ابھی تو وہ دفاع ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تو وہ اپنے آپ کو زندہ ہی نہیں رکھ پا رہے، تو دیگر تو سب چیزیں چھوڑ دو۔ تو اصل میں سب سے پہلے تمہیں حکمران کون سا چاہیے؟ اب ذرا دیکھو، مجھے تشدد میں نہ لائیں، میں دیکھ ہی نہیں پاؤں گا بھائیوں کو، وہ توجہ تھوڑے ڈسٹریکٹ ہوگی۔ اب دیکھیں ذرا اس بات کو انتہائی معذرت کے ساتھ، قسطنطنیہ کی لڑائی آسان تھی؟ روم کی جو لڑائی تھی وہ آسان لڑائی تھی؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ایک 22 سال کا لڑکا باقاعدہ پہلی مرتبہ جنگ کرنے کے لیے کودتا ہے اندر، پہلے ہی دن سے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی وہ پرانی سب زندگی چھوڑ کر آیا ہوا ہے، پہلے دن اس کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلامی دفاع کس چیز کا نام ہے۔ پہلی مرتبہ بحری فوج بنی ہے، پہلی مرتبہ بحری فوج لڑنے جا رہی ہے، اس فوج میں وہ ساتھ جا رہا ہے ان کے۔ اور سنیں، غور طلب نکتہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو موشن ہوئے، موشن اتنے زیادہ ہو گئے ان کو، وہی امیر تھے فوج کے، موشن اتنے زیادہ ہو گئے ان کو کہ ان کو لگا کہ میں اب نہیں بچ پاؤں گا۔ انہوں نے نام لے کر کہا یزید کو بلاؤ، پڑھو آپ البدایہ والنہایہ، تو یزید کو بلاؤ۔ بلوایا گیا، وصیت کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرحد کے جتنا اندر جا کے مجھے دفن کر سکتے ہو کرنا۔ بھائی میرے سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یعنی آپ کو اگر اس وصیت پہ عمل کرنا ہے نا تو اس کے لیے دشمن سے اس کی اپنی سرحد میں گھس کے، جو اس کی سب سے خطرناک ترین سرحد ہے، اس میں گھس کے پہلے اس سے لڑنا پڑے گا، لڑ کے جہاں تک آپ جا پائے، جہاں تک بھی جا پائے، پھر اس وصیت پہ عمل ہوگا۔ صرف اس وصیت پہ عمل کرنے کے لیے کتنی بہادری چاہیے بتائیے ذرا مجھے، کیسا آدمی چاہیے ہوگا جو اس وصیت کے اوپر عمل کرے؟ اور آپ پڑھیں اٹھا کے تاریخ، یہی نہیں کہ اس وصیت پہ عمل ہوا،
بلکہ جب یزید بالکل آخر کے اندر پہنچ گیا جہاں قلعے کی فصیل آ گئی اور وہ رات کا وقت تھا، کھود کے زمین دفنانے کا معاملہ ہوا، اوپر فصیل سے جو نا وہ فوجی ان کا چلایا، اس کو ہو گیا اندازہ کہ یہ کون لوگ ہیں، اس نے چلا کے کہا تم ان کو دفنا کے جاؤ گے، ہم اس کو صبح نکال کے باہر پھینک دیں گے، ہم اس کو صبح نکال کے۔ اللہ کی قسم یار، میں نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، قومی تشخص، قومی غیرت۔ یزید نے للکار کے کہا یاد رکھنا اس قبر کی مٹی کو بھی اگر حرکت دے دی نا تو جزیرہ عرب پہ تمہارے جتنے سلیبی رہتے ہیں سب کو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ او بھائی میرے بتاؤ تمہارا کون سا ایسا حکمران ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے مرتے ہوئے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہے کہ اگر آج ہمارے کسی مسلمان کی قبر کو بھی ہلایا گیا تو کل کسی ایک بھی اہل کتاب کو زندہ چھوڑیں گے؟ یہ غیرت کس کے اندر ہے؟ او بھائی میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ایسے ہی تمہارے ہیروز کو تمہارے سامنے ویلنز بنا کے پیش نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب تمہارے اصل ہیروز تمہاری نظروں میں ویلنز بن جائیں گے تو آخر میں تمہارے لیے پیروی کے لیے بچے گا کیا؟ تم چی گویرا کی پیروی کرو گے، تم کارل مارکس کی پیروی کرو گے، تم لینن کی پیروی کرو گے، تم نیلسن منڈیلا کی پیروی کرو گے، تم ابراہیم لنکن کی پیروی کرو گے، تم محمد علی جناح کی پیروی کرو گے، نہیں کرو گے تو ابو بکر کی نہیں کرو گے، عمر کی نہیں کرو گے، عثمان کی نہیں کرو گے، علی کی نہیں کرو گے، حسن کی نہیں کرو گے، معاویہ کی نہیں کرو گے، ان حضرات صحابہ کی پیروی تم نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں پہلے دن سے یہ فطرت میں ڈال دیا گیا، یہ ذہنوں میں بسا دیا گیا کہ انہوں نے تو کرسیوں کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے، اور مزے کی بات ہے کہ پیروی یہ سب بول کے تم سے ان لوگوں کی کروائی جا رہی ہے کہ جو باقاعدہ پیسے دے کے کرسی اور ضمیر تک خرید لیتے ہیں۔ بہرحال بھائیوں نے سوال کیا کہ اہل بیت کے قاتلین میں یزید کا کتنا اور کیا رول ہے، جبکہ اہل سنہ میں کچھ کا کہنا ہے کہ یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا، تو کیا یزید نے کوفے کے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر نہیں بنایا؟ یزید نے سیدنا حسین کے قاتلین سے کیا قصاص لیا؟ اچھا دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں، اگر ابھی مارکر ہوتا اور یہاں بورڈ ہوتا تو میں آپ کو ایک نقشہ بنا کے دکھاتا، آپ لوگوں کے ذہنوں میں نقشہ آ جائے گا، ورنہ گوگل پر بھی آپ جو نا لکھ کے اس وقت اگر آپ کے پاس موبائل ہے گوگل پہ لکھ کر بھی آپ سرچ کرو گے نا کربلا یا ثانیہ کربلا تو امیجز میں جاؤ، ایک تصویر آ جائے گی، ایک نقشہ آ جائے گا آپ کے سامنے، اس نقشے کے اوپر ایک سیدھی لکیر بنی ہوئی ہوگی جو اوپر جا کے ایسے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، دائیں طرف سے وہ لکیر جاری ہوگی کوفے کی طرف اور بائیں طرف سے وہ لکیر جاری ہوگی دمشق کی طرف۔ دمشق شام کا دارالحکومت، شام کا دارالحکومت یعنی یزید جہاں پر رہتا ہے، جہاں بھی اسلامی حکومت بن رہی ہے، اسلامی حکومت کے معاملہ چل رہے ہیں، ابھی خلیفہ کا انتخاب پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ سمجھنا ذرا اس بات کو، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے تھے؟ ارے بتاؤ نا یار، کوفہ جا رہے تھے نا بھائی، یار لوگوں نے بتایا ہے نا ہمیں کہ بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا آپ آ جاؤ، میں اس کی بیعت نہیں، آپ کی بیعت کرنی ہے، اور بھائی ہے یا نہیں ہے ایسا؟ تو ذرا سمجھنا، آپ جا رہے تھے کہاں؟ کوفے، اور نقشے میں دیکھیں آپ کربلا ہے ادھر، کہاں ہے کربلا؟ کدھر ہے؟ دمشق کے رستے پہ، آج بھی کدھر ہے؟ دمشق کے رستے پہ، وہ قدیم نقشے سے آپ دیکھو نا وہ دمشق کے رستے پر ہے کربلا۔ تو جب آپ جا رہے تو کوفے، تو شہید کربلا میں کیسے ہوگا بھائی میرے؟ پھر ذہن میں خیال آتا ہے جب آپ جا رہے تو کوفے تو کربلا میں کیسے شہید ہو گئے بھائی؟ کوفے کے رستے میں یا کوفے میں شہید ہونا چاہیے تھا نا جب اگر آپ کوفے جا رہے تھے تو، نہیں سمجھے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسے کوفے کی طرف جا رہے تھے تو ایسے دمشق کی طرف ٹرن کیوں ہو گئے؟ یار لوگوں ہمیں واقعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، کوفے والوں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، حسین رضی اللہ عنہ پوری سازش کو سمجھ گئے، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا کس طرف؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمان افواج کدھر ہے؟ دمشق کی طرف، مسلمانوں کی حکومت سیٹل کہاں ہوتی ہے؟ فوجی کدھر ہوں گی؟ ادھر ہوں گی نا، آپ نے رخ اس طرف پھیر لیا۔ یہی وجہ ہے جب بلوائیوں نے آپ کو گھیرا تو اپنے اور پرائے، چائنیز یا ایرانی، ہر قسم کے ذاکرین یہ بات کہتے ہیں کہ 3 شرطیں آپ نے ان کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی
مجھے ان سرحدوں کی طرف جانے دو جہاں اسلامی جہاد چل رہا ہے، میں جا کے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ مدینے کی طرف جانے دو، یا مجھے یزید کی طرف جانے دو۔ اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیں، اگر یزید سے کسی بھی قسم کا خطرہ تھا، ان سے نہیں، تو آپ یزید کے پاس جانے کی بات کرتے یا کوفہ؟ بھیا بتائیے، کس کے پاس جانے کی بات کرتے؟ یزید کے پاس جانے کی بات، یعنی کہ کوفہ جانے کی بات کرتے نا۔ یزید کے پاس جانے کا مطلب بالکل صاف ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہیں یہ باقاعدہ یعنی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ ہم وہاں لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ سمجھ گئے کہ اگر یہ وہاں چلا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو علی نے معاویہ کے ساتھ مل کے، حسن نے معاویہ کے ساتھ مل کے کیا تھا، یہ حسین جا کے یزید کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ بالکل وہی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خانوادے کو وہاں پر ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر بے نظیر کے دورہ حکومت میں مرتضیٰ بھٹو کو مار دیا جائے تو الزام کس پر آئے گا؟ آیا تھا نا، ابھی یاد ہے بھائیوں کو، میں کسی کو ذہن میں ہے یا نہیں؟ جب بے نظیر کے دورہ حکومت میں مرتضیٰ بھٹو کو مار دیا گیا تو الزام آیا بے نظیر پہ۔ اسی طریقے سے یزید جو کہ یعنی کہ رشتہ دار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے دورہ حکومت بننے جا رہا ہے، اس میں اگر حسین شہید ہو جاتے ہیں تو الزام کس پر آئے گا؟ بھائی یہ سارا معاملہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بند کر لیں، بھائیوں سے بات کر لیں، اس کا کیا ہے۔ بڑے متعلق انداز میں اس سوالات کے جواب دیے، کیونکہ ہمارا ایک مخصوص ٹائم تھا یہاں پر اس حال میں۔ انشاءاللہ رحمٰن بقیہ جو سوالات ہیں ان کے بھی انشاءاللہ رحمٰن متعلق انداز میں جواب دیں گے، لیکن بھائی انشاءاللہ پاس میں بیٹھیں گے، یہاں پر ہمارا ٹائم